तार अलैहिस्सलाम के सहाबी वाली वो अंगूठी वाला वाक़या आपको सुनाया हदीस मुबारक मुस्लिम की, बेचना जायज है, वो उसको उठाने के लिए तैयार है। गौर करो, मुहिब होते हैं ऐसे, इस्लाम में जायज है, वो कह रहे हैं नहीं जी सरकार को जो ना पसंद है इसलिए नहीं उठानी। तो उन लोगों के फराइज और अल्लाह के और अहकामात जो जरूरी है उन पर कितना अमल होगा? जो जायज है वो उसको करने को तैयार नहीं होते, जो अल्लाह रसूल ने हराम किया होगा वो कभी उसके करीब तक गए होंगे। और आज का मुस्लिम है और सबसे बड़ा आशिक रसूल भी यही है। रोने का मकाम ये, मैं अपने मसलक को कह रहा हूं, हम तो इश्क रसूल का ठेका उठाया हुआ है, हमारे से बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं है। इश्क इसी बात का नाम है कि जो हराम कती हो बंदा उसी काम को कर गुजरे, कहे मेरे जैसा आशिक रसूल ही कोई नहीं। पहले उन्हीं से पूछ ले जिनके बारे में तू कहता है कि आशिक की तारीफ क्या होती है। जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे उसकी हायत, उसकी किरदार क्या होता है, रसूलुल्लाह से तो पूछ, कुरान से तो पूछ, हदीस से तो पूछ। ये शैतान का धोखा है जो कंजुल माल में हदीस मौजूद है। शैतान कई मुसलमानों को यूं बर्बाद करता है, वो लगे होते हैं गुनाहों के कामों पे, वो उनके ख्यालात में डाल देता है तेरे जैसा तो हिदायत याफ्ता ही कोई नहीं है। यह शैतान का धोखा है। वो अपने आप को आशिक हिदायत याफ्ता समझ रहा होता है, हालांकि उसके पल्ले इस्लाम की रोशनी में कुछ भी। चलो मैं आपसे फैसला कराता हूँ, मेरे बारे में तो जुमले होते हैं ना, हमने अक्सर सुने भी हैं, अब भी सुनने पड़ेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। हक हक है, कोई बोलता है तो बोले, वो हमारा रज़ाक नहीं है। रज़ाक अल्लाह की जात है, अल्लाह देता है, मुस्तफा करीम तकसीम फरमाते हैं। कोई लोगों ने तो हमें रिस्क देना नहीं कि हम डर जाएं। हर चीज का हमारा ये अकीदा है, मालिक जाती तौर पे अल्लाह है और अल्लाह की इताअत से फिर दूसरे नंबर पे हमारी हर चीज के मालिक मुस्तफा करीम है। तो हम दुनिया वालों से क्यों डरे? आप ही बता दें, मैं तो हूं ना सख्त, मुझे तो सिवाय इन कामों के और कोई काम ही नहीं है। ये सारी बातें मुझ पे कसी जाती हैं, मैं तब कह रहा हूं। आप ही बता दें, जो सूदखोर है, बेनमाजी है, जानी है, शराबी है, रसूलुल्लाह की शरीयत को तोड़ता है, वालिदैन का नाफरमान है, फिल्में ड्रामे गाने वाले देखता सुनता है, अजनबी लड़कियों से रास्ते में रहता है, आप ही बता दें ये मुसलमान है? ये मुहब्बे रसूल का तकाज़ा है? मैं कहूं तो मैं तो हूं सख्त, अब आप कौन बने, क्या बने हैं? जो हक बात के वो सख्त हो गया। मेरे भाई, इस्लाम में आए हो तो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम को अपने नजरियात पे मत ढालो, अपने आप को इस्लाम के नजरियात पे ढाल दो, अपने आप को इस्लाम के नजरियात पे ढाल दो। सुनो रसूलुल्लाह का फरमाने आली शान, इसको सया में अक्सर आइम्मा ने सया सित्ता के अंदर, इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, इमाम मुंज़िरी ने अत-तरग़ीब व तरहीब में हदीस क्या है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, सरकार अपने सहाबा को खुतबा दे रहे हैं, बयान फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं, लेक्चर अता फरमा रहे हैं। फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, 7 गुनाह जो बंदे को बर्बाद करने वाले हैं, इनसे अपने आप को बचा लो, इनसे अपने आप को। जुमले क्या हैं? 7 गुनाह, अस्सबअ अल-मूबिकात। फरमाया वो सिर्फ 7 नहीं, अल-मूबिकात। फरमाया सहाबा उनमें हर एक बंदे को बर्बाद करके रख देता है। और मेरी जुबान पे एतमाद ना हो, एतबार ना हो तो चलो कुछ समझ में बात आती है। जिस नबी अलैहिस्सलाम की जात पे बंदा कलमा भी पढ़े और अपने नबी अलैहिस्सलाम की जुबान पे एतमाद ना करे, वो कोई मुसलमान है? फरमा 7 गुनाहों से अपने आप को बचाओ, उनमें हर एक बंदे को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है।
بربادی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دیتا ہے، جہنم کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور اور اللہ کے غضب اور ناراضگی کے قریب کر دیتا ہے، جنت سے دور اور جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ ان سے بچو، ان سے۔ میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا، آپ سے بھی وہ کہہ رہا ہوں، کیا صحابہ یہ گناہ کرتے تھے؟ کبھی بھی نہیں، ان کا تو کوئی نفل کام نہیں چھوٹتا تھا، اور یہ کبیرہ ترین گناہ ہے جن کا ذکر آ رہا ہے۔ مقصود کیا ہوتا تھا؟ نگاہ نبوت آنے والے وقتوں کو دیکھ رہی تھی، نگاہ نبوت آنے والے صحابہ تو نفل نہیں چھوڑتے تھے، یہ اشد ترین کبیرہ گناہ ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں حدیث کو۔ تو کیا مطلب؟ سرکار یوں تو فرماتے نہیں تھے کہ میں اس طرح ان کو سمجھا رہا ہوں جو آنے والے ہیں، اشارتاً خطاب صحابہ کو ہے اور سمجھایا ہمیں جا رہا تھا، کیونکہ ان کے اندر کوئی مائی کلال میدان میں اتر کے جو نگاہ نبوت کے اس معنی کا منکر ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں میدان میں جو کہتا ہے نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو اولین و آخرین میں کوئی ایسا ذرا ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم سے چھپا ہوا بنا ہو۔ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے عقائد کی دنیا میں۔ اب وہ جو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، کار ثابت۔ ان 7 میں سے کون سے صحابی نے کون سا گناہ کیا تھا جن کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ کرو؟ ہے تیرے اندر جرأت تو آ۔ اب وہ 7 کون سے ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے عرض کی، اپیل کی، یا رسول اللہ وہ 7 گناہ کون کون سے ہیں؟ وما ہن، وہ کون سے ہیں؟ قال الشرک باللہ، فرمایا وہ ہے نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو۔ اب پوچھتا ہوں ان سے جو نبوت کی نگاہ کے اس معنی کا منکر ہے۔ مسلمان تو کہتا ہے نا قیامت تک نگاہ نبوت کام کر رہی ہے، وما بعدہ، اور بعد تک بھی کر رہی ہے اللہ کی۔ فرمایا الشرک باللہ، کون سا صحابی شرک کرتا تھا جو سمجھایا جا رہا ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ نمبر 2 والسحر، جادو۔ دوسرا گناہ کون سا ہے؟ جادو کرنا یا کروانا، ایک ہی بات۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4 وَأَقْلُ الرِّبَا، سود کا معاملہ کرنا۔ ایک کشف فاؤنڈیشن والے کان کھولیں، عائشہ فاؤنڈیشن سے قرض لینے والے، ان کے اداروں میں کام کرنے والے، قرض دینے والے، کان کھولو۔ سرکار نے فرمایا کہ سود کا کھانا، سودی کاروبار کرنا، صحابہ بچ کے رہنا، یہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اپنے نبی کی زبان پہ ہی اعتماد کر لو، اعتبار کر لو۔ اب میں بار بار کہہ رہا ہوں، کشف فاؤنڈیشن، عائشہ فاؤنڈیشن، ان سے قرض لینا خالص سود ہے۔ خالص کیا ہے؟ اور بدقسمتی سے اکثر مسلمان اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اکثریت۔ یہ تو پہلی قسط ہے، اس میں تمہید میں بہت وقت لگ گیا۔ اگلی قسط پہ شاید اگر بشرط صحت و زندگی غالباً 10 تاریخ کو جو جمعۃ المبارک آ رہا ہے، اس کی قسط نمبر 2 ہوگی، اس پہ آپ سنیں گے جو عائشہ اور کشف فاؤنڈیشن سے قرض لیتے ہیں، رسول اللہ نے ان پر کس قدر وعیدات کا حکم عطا فرمایا۔ یا جو بینک سے قرض لیتا ہے سود کے معاملے میں، یا کسی عام بندے سے، لیا کچھ ہے دینا کچھ، شرط یہی ہے
لیا ہے 10,000 واپس کرنا ہے 11,000 یا 15,000 یا 13,000 یا 14، یعنی زیادتی جتنے لیے اس سے، یہ خالص سود ہے، یہ خالص کیا ہے؟ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ پہلے شرک، پھر فرمایا جادو، پھر فرمایا کسی مسلم کا قتل ناحق طور پہ، اور چوتھے نمبر پہ کیا فرمایا؟ سود کا معاملہ۔ اور یہ کشف اور عائشہ فاؤنڈیشن خالص سودی ادارے ہیں، خالص کیا ہیں؟ سودی ادارے۔ اور نمبر 5، بہنوں کا حق مارنے والے غور کریں، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، فرمایا یتیم کے مال کا کھا جانا، یتیم کے مال کا۔ پہلے تو ابے ہی ایسے پیدا ہو گئے ہیں، وہ زندگی میں ہی بچیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور اگر ابا انسان پیدا ہوا ہو اور نہ محروم کرے تو بعد میں بھائی محروم کر دیتے ہیں۔ عجیب نظام چل پڑا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ کسی کو یہ کہے کہ آپ پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، آپ نہ رکھا کرے، کوئی مانے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرض کر دی ہے، اللہ نے۔ کوئی کہے کہ آپ نماز نہ پڑھا کرو، کوئی مانے گا اس کی بات؟ کیونکہ اللہ نے۔ اور میرے بھائی بیٹی کی وراثت بھی تو اللہ نے قرآن میں حکم دے رکھا ہے، اس بات کی کیوں نہیں سمجھ آتی مسلمانوں کو؟ یہاں تو یہ نظام ہے، بہن کہہ بھی دے میں نہیں لیتی، اسلام تب بھی نہیں مانتا، اس کو دینا پڑتا ہے۔ وہ کہہ دے میں نہیں لیتی، اسلام نہیں مانتا۔ جو اس کا حق ہے اس تک پہنچایا جائے، پھر جہاں وہ مرضی کرے۔ اس کے کہنے سے یہ حق معاف نہیں ہوتا، جس طرح میرے آپ کے کہنے سے کہ آپ روزہ نہ رکھیں آپ پہ فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے، اس کو کوئی تبدیل کر سکتا نہیں ہے۔ اور فرمایا جنگ کے عین جنگ کے دوران بزدلی کر کے بھاگ جانا، اس گناہ کو بھی فرمایا یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اور آخری 7واں گناہ فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، فرمایا کسی مسلم عورت پہ بہتان ڈال دینا، فرمایا یہ بھی ہلاک کرنے والا گناہ ہے، یہ بھی ہلاک کرنے والا۔ آج یہ وہ بالیام ہے، بات بات پر شوہر بیوی کو، ہمسائے رشتہ دار اس کو تہمتیں ڈالتے ہیں، حالانکہ ان باتوں سے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی جس طرح یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ زنا والی بات ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ فلاں کے ساتھ رہتی ہے، اس کا یوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کسی پہ بہتان ڈالے تو یہ بھی ہلاک کرنے والا کیا ہے؟ آخری بات، کشف اور عائشہ فاؤنڈیشن سے قرض لینے کا شرعی حکم کیا؟ قسط نمبر 1 کی آخری بات، رسول اللہ کی یہ حدیث صحیح میں موجود ہے، اور یہ تو آپ سب کو پتہ چل گیا نا کہ کشف اور عائشہ ادارے سودی ادارے ہیں۔ آخر تک بولیں گے کون سے ادارے ہیں؟ اس طرح جو بھی کرتا ہے وہ سب سودی ادارے ہیں۔ آخری بات توجہ سے سننی ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، صحیح 6 میں موجود ہے، فرمایا اگر 1 روپے، اس زمانے درہم کی مثال حدیث میں آئی ہے، 1 درہم کا سودی معاملہ کرنے والا جو اس کی وجہ سے اس پہ گناہ پڑتا ہے، کیا پڑتا ہے؟ فرمایا اس کے اگر 70 حصے اور درجے کیے جائیں، کتنے؟ 1 روپے کا سودی کاروبار کرنے والا، سادہ لفظوں میں سمجھا دوں حدیث، کشف فاؤنڈیشن سے 1 روپیہ قرض لینے والا، عائشہ فاؤنڈیشن سے فقط، اور اس کا جو گناہ ہے سودی قرض کا، فرمایا اس کے کتنے درجے کیے جائیں؟
فرمایا 69 تو بڑے ہیں، ایسرھا جو ان سب سے ہلکا گناہ ہے، 69 بڑے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان ينكح الرجل امه او كما قال علیہ السلام، فرمایا وہ ایسا ہی ہے جس طرح جس ماں کے پیٹ سے کوئی نکلا ہے وہ اسی کے ساتھ زنا کر گزرے۔ کیا ہوگا اس قوم کا؟ ماں سے زنا کرنے والا گناہ 1 روپیہ کشف عائشہ فاؤنڈیشن یا کسی بینک سے قرض لے، اس کے 70 درجہ گناہ کے بنائے جائیں، 69 بڑے ہیں جو سب سے ہلکا ہے۔ حدیث رسول ہے ایسرھا جو سب سے ہلکا ہے، ادنی ہے، ينكح الرجل امه، فرمایا ایسے ہے جس طرح کہ اپنی حقیقی ماں کی عزت لوٹ لے، اس سے زنا کر گزرے۔ کبھی سوچا انہوں نے؟ جو ہزاروں روپے کے سودی معاملات کرتے ہیں، سوچے تو صحیح کس طرح مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب دے پائیں گے؟ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ ان کشف والوں کو بھی ہدایت دے، اللہ عائشہ فاؤنڈیشن والوں کو بھی ہدایت دے، جو ان سے لیتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور اس طرح جتنے لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہو چکے ہیں اللہ ان سب کو کیا دے؟ انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی۔ کشف فاؤنڈیشن عائشہ فاؤنڈیشن سے قرض لینے کا شرعی حکم قسط نمبر 2 تقریباً 10 تاریخ کو جو جمعۃ المبارک آئے گا انشاءاللہ اس پہ بشرط صحت و زندگی عرض کریں گے، اور کشف اور عائشہ والوں کو اسلامی حال بھی دیں گے۔ اگر کرنا ہے یہ کام نفع بھی ہوتا رہے گا لیکن حرام نہیں ہوگا، یہ حل بھی ہم پیش کریں گے۔ یہ بینک کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے، کسی بھی سود خور کو یہ حل پیش کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں کمانا ہی ہے تو کام یہی ہے، لیکن اس کی صورت اسلام کے مطابق کر دے، وہ صورت بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر، مجھ پر، تمام مسلمانوں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ النبی